वعدہ करो कि मेरे मरने के बाद तुम मेरी रूह को भटकने नहीं दोगे। सिकंदर हयात के बूढ़े, कमजोर और लड़ते हुए हाथ ने जमार हयात के मजबूत हाथ को सख्ती से थाम रखा था। उनकी आंखों में आंसू और एक गहरा पछतावा था। वो बिस्तरे मर्ग पर थे और उनकी खांसी की हर आवाज कमरे की खामोशी में एक भयानक गूंज पैदा कर रही थी। जमार, जो अपने 28 साल जिंदगी में हमेशा अपने दादा को एक मजबूत और बाअसूल इंसान के तौर पर दिखता आया था, आज उन्हें इस तरह टूटते देख अंदर तक हिल कर आ गया था। दादा जान, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आपको कुछ नहीं होगा, आप जल्द ठीक हो जाएंगे। नहीं बेटा, सिकंदर हयात ने नफी में सर हिलाया। मेरा वक्त पूरा हो चुका है, मगर मरने से पहले मुझे एक बोझ उतारना है। एक कर्ज है इस खानदान पर, एक मासूम रूह का कर्ज। उनके लहजे में एक सनसनी खेजी थी कि जमात के रोंगटे खड़े हो गए। कैसा कर्ज दादा जान? मैं कुछ समझा नहीं। सिकंदर हयात ने गहरी सांस की, जैसे माजी के किसी दफनशुदा बाप को खोलने के लिए हिम्मत जमा कर रहा। आज से 28 साल पहले तुम्हारा एक चचा भी था, सारिम हयात। जमार ने इस बात में सर हिलाया। जी मैं जानता हूँ। अब्बू ने बताया था कि इनकी शादी मेरे खाला से तय थी, मगर शादी के कुछ दिन पहले ही एक कार हादसे में इनका इंतकाल हो गया था। दुनिया यही जानती है। दादा की आवाज में एक जहर बड़ा तंज था। मगर सच ये है कि सालिम की मौत से पहले हम उसकी जिंदगी छीन चुके थे। तुम्हारी दादी और मैं, हम सब उसके कातिल हैं। जबार के लिए इंकिशाफ किसी धमाके से कम नहीं था। उस साकित नजरों से अपने दादा को देखता रहा। तुम्हारा चचा सालिम एक जिंदा दिल और मोहब्बत करने वाला लड़का था, और तुम्हारी खाला से शादी नहीं करना चाहता था। उसने शहर के एक मुतवस्सित घराने की लड़की से अपनी पसंद की शादी कर ली थी। एक गरीब मगर बहुत नेक और खूबसूरत लड़की थी। सिकंदर हयात की जिंदगी आंखों से आंसू बहने लगे, और जब उसने हमें बताया तो घर में क़यामत बर्पा हो गई। तुम्हारी दादी ने आसमान सर पर उठा लिया कि हमारे बेटे ने खानदान की नाक कटवा दी है। हमने उस लड़की को बहू मानने से इनकार कर दिया। हमने सारिम को घर से निकाल दिया। वो अपनी बीवी के साथ किराए के एक छोटे से मकान में रहने लगा। घर कमरे में सिर्फ दादा की बाहरी सांसों और घड़ी की टक टक की आवाज आ रही थी। फिर एक दिन उसके एक्सीडेंट की खबर आई। जब उसकी लाश घर लाएगी तो मासूम बच्ची भी रोती पीटती यहाँ पहुंची, मगर तुम्हारी दादी ने उसने उसे दरवाजे पर ही रोक दिया। उसे अपने शौहर का आखिरी चेहरा तक देखने नहीं दिया। उसे बदकिरदार और हमारे बेटे की मौत की वजह करार देकर धक्के दे देकर घर से बाहर निकाल दिया। वो कहती रही कि वो सालिम के बच्चे की माँ बनने वाली है। उसके वजूद में हमारे खानदान का खून है, मगर किसी ने उस पर यकीन नहीं किया। जमाल का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में बींच लिया था। उसे अपनी दादी की सख्त मिजाजी का अंदाजा था, मगर वो इतनी जालिम भी हो सकती है, ये उसके वहमो गुमान में भी नहीं था। उस दिन के बाद वो लड़की कहाँ गई, किस हाल में है, जिंदा भी है या नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। मुझे लगता है बेटा, मुझे उसी मासूम की बद्दुआएं लगी हैं। मैं उससे माफी मांगे बगैर सुकून से भी नहीं मर सकता। उन्होंने कांपते हाथों से तकिए के नीचे से एक पुरानी एल्बम निकाली और जुमार की तरफ बढ़ा दी। इसमें इसमें उसकी तस्वीर है। इसे ढूंढो बेटा, मेरे मरने से पहले उसे मेरे सामने ले आओ। बस एक बार मैं उसके पांव पकड़कर माफी मांगना चाहता हूँ। जवार ने भारी दिल के साथ एल्बम खोली। बौसीदा और आग के दरमियान एक स्याह सफेद तस्वीर थी। एक लड़की जिसकी उम्र 20-21 साल से ज्यादा ना होगी, मासूम सी मुस्कुराहट लिए कैमरे की तरफ दिख रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक ऐसी सादगी जो दिल में उतर जाए। मगर जैसे ही जमार की नजर उस चेहरे पर पड़ी, उसके हाथ कांपने लगे। उसका दिमाग सुन्न हो गया। ये चेहरा, ये आंखें, ये मुस्कुराहट, उसने ये चेहरा पहले भी कहीं देखा था। एक मानूस सा चेहरा जो उसके जहन पर हथौड़े बरसा रहा था। उसका जहन माजी की धुन में भटकने लगा था। कई सालों के मंजर एक साथ उसकी आंखों के सामने घूम गए। वो अपने सबसे बेहतरीन दोस्त दानिश के घर बैठा था। दानिश की वालदा और चच्ची उनके लिए चाय और लवाजमत ला रही थी। वही चेहरा जो अब थोड़ा पुख्ता हो चुका था, मगर वही ममता भरी मुस्कुराहट उन्हें चच्ची के खर मुखातिब करता था।
اس نے انہیں ہمیشہ دانش کے گھر میں دیکھا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ان کی ایک ہی بیٹی ہے، ماہنور، جو 24 سال کی تھی، ایک خوبصورت اور ذہین لڑکی۔ دادا کی کھانسی کی آواز نے اسے خیالوں کی دنیا سے باہر کھینچا۔ اس کے ذہن میں ساری گڑیاں ایک جھٹکے سے جڑ گئی۔ اس کا مطلب اس کے چاچا کے مرنے کے بعد اس کی چاچی نے اس کے دوست دانش کے چاچا سے شادی کر لی۔ وہ عورت جسے وہ اتنے سالوں سے اپنے دوست کی چچی سمجھتا رہا، در حقیقت اس کی اپنی سگی چاچی تھی۔ اس کے وجود میں ایک سنسنی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ وہ اتنے بڑے سچ سے اتنے سالوں تک لا علم رہا۔ وہ بارہا اس گھر گیا تھا، اس عورت کے ہاتھ کی بنی چائے پی تھی، مگر اسے کبھی یہ احساس نہ ہوا کہ اس کا اپنا خون اس کی اتنا قریب ہے۔ اس نے اپنے دادا کے ٹھنڈے ہاتھ پر اپنے ہاتھ رکھے۔ اس کی آنکھوں میں ایک اٹل فیصلہ اور عزم تھا۔ دادا جان، آپ فکر نہ کریں، میں آپ کی امانت آپ تک پہنچا دوں گا۔ میں چچی کو ڈھونڈ نکالوں گا، چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ یہ آپ کے بیٹے کا آپ سے وعدہ ہے۔ سکندر حیات کی بجھتی آنکھوں میں ایک امید کی کرن چمکی۔ انہیں شاید اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کا ایک راستہ نظر آ گیا تھا۔ زمار البم ہاتھ میں لیے کمرے سے باہر نکلا۔ اس کا ذہن آنے والی طوفان اور ماضی کے ان رازوں میں الجھا ہوا تھا جو اب ان پر آشکار ہونے لگے تھے۔ زمار حیات جب اپنے دادا کے کمرے سے نکلا تو اس کا ذہن ایک طوفان کی زد میں تھا۔ ہاتھ میں پکڑی بوسیدہ البم کسی تاریخی دستاویز کی طرح وزنی محسوس ہو رہی تھی، جس کے ہر ورق پر ایک خاندان کے گناہ، ایک عورت کی مظلومیت اور ایک بے نام رشتے کی داستان بشیدہ تھی۔ حویلی کی اونچی دیواریں جس پر ان کے خاندان کی شان و شوکت کی تصویریں آویزاں تھی، آج اسے کاٹنے کو دور رہی تھی۔ اسے اپنے ہی گھر، اپنے ہی خاندان سے ایک شدید بیزاری اور گھٹن کا احساس ہو رہا تھا۔ اسے اپنی دادی بیگم حشمت حیات کا چہرہ یاد آیا، وہ عورت جو ہمیشہ اصولوں، خاندانی وقار اور اسٹیٹس کی بات کرتی تھی۔ اس کا اصل چہرہ کتنا بھیانک تھا۔ زمار کا دل غصے اور افسوس سے بھر گیا تھا۔ غصہ اسے اپنے خاندان کے دوہرے معیار پر، اور افسوس اس عورت کے لیے جسے وہ چچی کہتا آیا تھا، اور اس لڑکی ماہنور کے لیے تھا جو حقیقت میں اس کی کزن تھی، اس کے خون کا حصہ تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ مزید ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرے گا۔ اس کے دادا کی ہر گزرتی سانس اس کے وعدے کا بوجھ بڑھا رہی تھی۔ اس نے جیب سے اپنا فون نکالا اور سب سے قریبی دوست دانش کا نمبر ملا۔ ہلو۔ دوسری طرف سے دانش کی خوشگوار آواز آئی۔ دانش کہاں ہے؟ زمان نے اپنی آواز کو ہر ممکن حد تک نارمل رکھنے کی کوشش کی، مگر اس کے اندر کا خلفشار قابو سے باہر ہو رہا تھا۔ گری ہو یار، تم سنو، آج بڑی جلدی یاد کر لیا۔ بس تمہاری طرف ہی آ رہا تھا، سوچا پوچھ لو کہ تم گھر پر ہو یا نہیں، ایک ضروری کام تھا۔ ارے واہ، ضرور آؤ، چچی بھی تمہیں بہت یاد کر رہی تھی۔ یہ کہہ رہی تھی کہ زمار اب تو عید کا چاند ہی بن گیا ہے۔ دانش کی یہ بات زمار کے دل میں تیر کی طرح لگی تھی۔ وہ عورت جسے اس کا خاندان بلا چکا تھا، وہ اسے اپنے بیٹے کی طرح یاد کر رہی تھی۔ بس پہنچ رہا ہوں 15 منٹ کے اندر۔ اس نے کال کاٹ دی اور گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر کی طرف بھاگا۔ وہ پہلے بھی وہاں جایا کرتا تھا، لیکن بہت کم، مگر آج وہ ایک بہت خاص مقصد سے جا رہا تھا۔ گاڑی شہر کی سڑکوں پر دوڑ رہی تھی، مگر زمار کا ذہن ماضی کے گلیاروں میں بھٹک رہا تھا۔ اسے دانش کے گھر گزرے ہوئے ان گنت لمحے یاد آ رہے تھے۔ وہ گھر اسے ہمیشہ سے اپنائیت اور سکون کا احساس دیتا تھا، ایک درمیانے طبقے کا صاف ستھرا، محبت سے سجا ہوا گھر جو اس کی اپنی سونے کی حویلی سے کہیں زیادہ پرسکون تھا۔ اسے یاد آیا کہ کیسے جب وہ وہاں جاتا، اس کی چچی سبین ہمیشہ مسکراتے ہوئے اس کا استقبال کرتی۔ ان کے ہاتھ پہ بنی چائے میں محبت کی ایسی مٹھاس ہوتی تھی جو اسے کبھی اور کہیں محسوس نہیں ہوتی تھی۔ اسے ماہنور کا خیال آیا، جو اکثر کتابوں میں سردی اپنے کمرے میں بیٹھی ملتی، ایک ذہین، سلجھی ہوئی اور کم گو لڑکی۔ اسے ماہنور کو ہمیشہ اپنی دوست کی کزن کے طور پر دیکھا تھا، مگر آج وہ رشتہ ایک نیا گہرا اور مقدس روپ اختیار کر چکا تھا۔ اس کے چاچا سارین کی نشانی تھی۔ انہی سوچوں میں گم وہ دانش کے کمرے کے سامنے پہنچ گیا۔ وہی سادہ سا گیٹ، وہی نیم کا درخت جس کی چھاؤں میں وہ گھنٹوں باتیں کیا کرتے تھے، مگر آج
ہر چیز اسے اجنبی لگ رہی تھی، جیسے وہ کسی دہلیز پر کھڑا ہو۔ دانش نے خود دروازہ کھولا اور گرم جوشی سے اسے گلے لگایا۔ آؤ آؤ، آج سورج کہاں سے نکلا ہے؟ زبار زبردستی مسکرایا اور اندر داخل ہو گیا۔ اس کی نظریں بے اختیار اس چہرے کو تلاش کر رہی تھی جس کی تصویر اس کی جیب میں پڑی البم میں قید تھی۔ امی اور چچی کچن میں ہے، میں بلاتا ہوں، دانش نے کہا۔ نہیں آنٹی کو تکلیف نہ دو، زبار نے جلدی سے کہا۔ میں دراصل چچی سے ملنے آیا تھا، ان سے کچھ بات کرنی تھی۔ دانش نے حیرت سے اسے دیکھا۔ چچی سے؟ خیریت تو ہے نا؟ زبار نے کوئی جواب دینے کے بجائے ایک گہری سانس لی۔ اتنے میں سبین بیگم خود ہی ہاتھ میں ٹرے لیے کچن سے باہر آ گئی۔ ان کے چہرے پر وہی مانوس اور شفیق سی مسکراہٹ تھی۔ ارے زمار بیٹا، کیسے ہو؟ آج کیسے بھول گئے؟ زمار کے لیے اس مسکراہٹ کا سامنا کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس کے قدم جیسے زمین نے جھکڑ لیے تھے۔ وہ عورت جو اس سے اتنی محبت سے بات کر رہی تھی، اس کی خاندان نے اس پر کیا کیا ستم نہیں ڈھائے تھے۔ دانش اور سبین بیگم دونوں اس کی خاموشی اور سنجیدگی پر حیران تھے۔ زمار نے ایک قدم آگے بڑھایا اور پھر اس نے وہ کیا جس کی وہاں موجود کسی شخص کو توقع نہیں تھی۔ ان کے سامنے فرش پر اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ یہ کیا کر رہے ہو بیٹا؟ سبین بیگم گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ دانش بھی سکتے کے عالم میں اسے دیکھ رہا تھا۔ زمار نے نظریں اٹھا کر ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کے اپنے لہجے میں سالوں کا بوجھ اور ایک گہری معذرت تھی۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں ایک نام لیا، ایک ایسا نام جو اس گھر میں شاید کبھی نہیں لیا گیا تھا۔ کیا آپ سارم حیات کو جانتی تھی؟ ایک لمحے کے لیے وقت جیسے تھم سا گیا۔ سبین بیگم کے ہاتھ سے ٹرے گرتے گرتے بچی۔ ان کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا، آنکھیں خوف اور حیرت سے پھیل گئی، اور مسکراہٹ ایسے غائب ہوئی جیسے کبھی تھی ہی نہیں، اور ان کے ہونٹ کپ کپائے مگر آواز نہیں نکلی۔ وہ بس ساکت نظروں سے اس نوجوان کو دیکھ رہی تھی جو ان کے پیروں میں بیٹھا تھا۔ 20 سال پرانے ایک طوفان کو واپس ان کی دہلیز پر وہ لے آیا تھا۔ کمرے پر ایک ناقابل بیان خاموشی چھا گئی تھی۔ وقت جیسے منجمد ہو گیا تھا۔ دانش سکتے کے عالم میں کبھی زمار کو دیکھتا جو فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا، اور کبھی اپنی چچی کو جس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ سبین بیگم کی آنکھیں خوف اور ناقابل یقین کیفیت کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ زمار کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ 20 سال پہلے دفن کیا گیا ایک نام آج پھر سے زندہ ہو کر ان کے سامنے کھڑا تھا۔ چچی، دانش نے گھبرا کر اپنی چچی کا بازو تھاما۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کون ہے سارم حیات؟ سبین بیگم نے کانپتے ہاتھوں سے دانش کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ ان کی نظریں ایک لمحے کے لیے بھی زمار سے نہیں ہٹ رہی تھی۔ ان کی آواز جو چند لمحے پہلے شفیق اور پر اعتماد تھی، اب کسی گہری کھائی سے آتے محسوس ہوئی۔ تم کون ہو؟ زمار نے گہری سانس لی جیسے وہ اپنے وجود کی سب سے بڑی اور تلخ حقیقت بیان کرنے جا رہا تھا۔ میرا نام زمار حیات ہے، میں سکندر حیات کا پوتا اور سارم حیات کا بھتیجا۔ یہ دوسرا دھماکہ تھا جو پہلے سے کہیں زیادہ شدید تھا۔ سبین بیگم نے بے اختیار ایک قدم پیچھے لیا جیسے انہوں نے کسی نے دھکا دیا۔ زمار حیات؟ وہ لڑکا جسے وہ سالوں سے جانتی تھی، جو ان کے بھتیجے دانش کا بہترین دوست تھا، جسے وہ ہمیشہ اپنے بچوں کی طرح عزیز رکھتی۔ وہ ان کے لوگوں میں سے تھا، اس خاندان کا حصہ تھا جس نے ان کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی چھین کر انہیں در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیا تھا۔ ان کی آنکھوں کے سامنے ماضی کے سارے زخم ہرے ہو گئے تھے۔ وہ دن جب انہیں دھکے دے دے کر حویلی سے نکالا گیا تھا، وہ الفاظ جو ان کے کردار پر اچھالے گئے تھے، وہ بے بسی جب وہ اپنے سارم کا چہرہ آخری بار بھی نہ دیکھ سکتی تھی۔ آنسو ان کی آنکھوں میں جمع ہونے لگے تھے۔ زمار، دانش نے جھنجھلا کر اسے بازو سے پکڑ کر اسے اٹھانے کی کوشش کی۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ ہوش میں تو ہو؟ مگر زمار وہیں بیٹھا رہا۔ اس نے اپنی نظریں سبین بیگم پر مرکوز رکھی۔ میں جانتا ہوں کہ میرے الفاظ آپ کے زخموں پر نرم چھڑکنے کے مترادف ہیں چچی، مگر آج یہاں اپنے خاندان کی وکالت کرنے نہیں آیا۔ میں ایک مجرم خاندان کا فرد بن کر آپ سے معافی کی بھیک مانگنے آیا۔ اس نے اپنی جیب سے وہ پرانی تصویر نکالی،
और उनके सामने फर्श पर रख दी। मेरे दादा सिकंदर हयात बिस्तरे मर्ग पर है। वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है। उन्हें लगा है कि उनकी बीमारी आपकी बद्दुआओं का नतीजा है। वो मरने से पहले बस एक बार आपसे मिलकर माफी मांगना चाहते हैं। मैं आज तक नहीं जानता था कि मेरे कोई चाची भी है। मुझे आज ही सब कुछ मालूम हुआ है। पहले यहाँ आता था, मिलता था, मगर हकीकत से नाश न रहा। जबान की आवाज में ऐसी सच्चाई और नदामत थी कि सबीन बेगम का दिल पिघलने लगा। गुस्से और नफरत जो सालों से उनके दिल के किसी कोने में दबी हुई थी, अब आंसुओं की शक्ल में बहने लगी। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन खामोश रही। उन्होंने मुझसे वादा लिया है कि मैं आपको उनके पास लेकर जाऊंगा। मैं आप पर कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा। ये सिर्फ एक मरते हुए शख्स की आखिरी ख्वाहिश है। मैं बस मैं बस आपको लेने आया। सबीन बेगम खामोशी से रोती रही। उनके लिए कोई फैसला करना नामुमकिन हो रहा था। एक तरफ उनका माजी था जिसने उन्हें नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया था, और दूसरी तरफ एक नौजवान जो अपने बुजुर्गों के गुनाहों का बोझ उठाए उनके कदमों में बैठा था। अम्मा, क्या आप सब खैरियत तो है ना? एक और परेशान आवाज ने कमरे की खामोशी को तोड़ा। महानूर कॉलेज से वापस आ चुकी थी और दरवाजे में खड़ी हैरत से ये मंजर देख रही थी। उसकी माँ रो रही थी। उसका भाई दानिश परेशान खड़ा था और उसके भाई का दोस्त जमार हयात फर्श पर बैठा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर माजरा क्या हुआ है। सबीन बेगम ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे। जमार भी उठकर खड़ा हो गया। माहौल में तनाव अचानक कई गुना बढ़ गया। वो लड़की जिसकी पूरी जिंदगी एक राज के पर्दे में छुपी थी, उसे उसी राज के मरकज में वो अब आ खड़ी हुई थी। कुछ कुछ नहीं बेटा, तुम अंदर आओ। सबीन बेगम ने अपनी आवाज पर काबू पाने की कोशिश की थी, मगर महानूर की नजरें जमार के हाथों में पकड़ी उस पुरानी तस्वीर पर पड़ चुकी थी, और फिर उसकी माँ के आंसुओं से भीगे चेहरे पर भी। उसे एहसास हो गया कि मामला मामूली नहीं है। वो धीरे धीरे कदम उठाती उनके करीब आ गई थी। उसकी आंखों में हजारों सवालात थे। महानूर की आमद ने कमरे के माहौल को मजीद बोझल कर दिया था। उसकी परेशान नजरें तीनों चेहरों पर बारी बारी पड़ रही थी। उसने अपनी माँ का आंसू से तर चेहरा देखा, दानिश का उलझा हुआ और गुस्से से भरा रूप, और जमार हयात का अजनबी मगर नदामत से झुका हुआ चेहरा। अम्मा, आप रो क्यों रही हैं? और आप आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उसने जमार से बराह रास्त सवाल किया। इससे पहले कि जमार कुछ कहता, सबीन बेगम ने गहरी लड़ती हुई सांस ली। उन्होंने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और उसे अपने पास सोफे पर बिठाया। उसका दिल नहीं चाह रहा था कि जिस सच को उन्होंने 20 साल तक अपनी बेटी से छुपाए रखा, वो इस तरह अचानक उसके सामने आए, मगर अब कोई रास्ता नहीं बचा था। उन्होंने अपनी नजरें जमार पर जमाई और उनके लहजे में सालों का जहर और दर्द उमड़ आया। तुम सिर्फ अपनी चच्ची को लेने नहीं आए हो जमार हयात, तुम अपने चचा की इस अमानत को देख ले आए हो जिसे तुम्हारे खानदान ने कबूल करने से इनकार कर दिया था। ये कहकर उन्होंने महानूर की तरफ देखा। बेटा, जिस शख्स की तस्वीर आज ये अपने हाथ में लिए खड़े हैं ना, वो सारिम हयात थे, और वही तुम्हारे हकीकी बाप थे। एक लम्हे के लिए महानूर को लगा जैसे उसके कानों ने उसे धोखा दिया है। उसने नाकाबिले यकीन नजरों से अपनी माँ की तरफ देखा था। क्या क्या मतलब है? बाबा बाबा तो उसकी आवाज गले में घुट गई। जिसे तुम 20 साल से बाबा कहती आई हो तुम्हारा बाप नहीं है। सबीन बेगम पूट पूट करो पड़ी। वो एक फरिश्ता है जिन्होंने मुझे और तुम्हें उस वक्त सहारा दिया जब मेरे अपनों और तुम्हारे बाप के खून ने हमें धुतकार दिया था। जुमाल और दानिश दोनों साकित खड़े थे, ये सब सुन रहे थे। महानूर का दिमाग पूरी तरह मौफ हो चुका था। सबीन बेगम ने रोंदी हुई आवाज में बताना शुरू किया। तुम्हारे वालिद सारिम हयात की मौत के वक्त तुम मेरे वजूद में थी। जब मैं उनकी मैयत पर उनके घर गई, तुम्हारी दादी हशमत बेगम ने मुझे बदकिरदार कहकर घर से निकाल दिया। उन्होंने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैं किसी और का गुनाह उनके बेटे के सर डालना चाहती हूँ। तुम्हारे बाप की बाई ने कहा कि मेरी नहुसत की वजह से उनका बेटा मरा है। वो
زمار کی طرف مڑی۔ تمہاری ماں کو اس بات کا غصہ تھا کہ میری وجہ سے اس کی بہن کی شادی ان کے دیور سے نہیں ہو سکی۔ ان سب نے مل کر ایک حاملہ بیوہ کو رات کے اندھیرے میں سڑک پر لا کھڑا کیا۔ ہر لفظ ایک تیز دھاڑ خنجر کی طرح مہانور کے دل میں اتر رہا تھا۔ اس کی دنیا، اس کی پہچان، پوری زندگی ایک جھوٹ کی بنیاد پر کھڑی تھی۔ پھر بابا، اس نے بمشکل سے پوچھا تھا۔ تمہارے بابا اسلم، وہ تمہارے حقیقی والد سارم کے سب سے اچھے دوست تھے۔ اتنے میں ایک پروقار آواز نے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ دروازے پر ایک ادھیر عمر شخص کھڑے تھے جن کے چہرے پر پریشانی آیا تھی۔ یہ دانش کے چچا اور سبین بیگم کی شوہر اسلم تھے۔ وہ شاید اونچی آوازیں سن کر باہر آ گئے تھے۔ وہ دھیرے سے چلتے ہوئے اندر آئے اور اپنی بیوی کے کندھے پر ہاتھ رکھا، پھر مہانور کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ انہوں نے زمار کو دیکھا۔ میں سارم کا دوست تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ سبین سے کتنی محبت کرتا تھا۔ میں اس کی موت کے وقت ملک سے باہر تھا۔ جب واپس آیا اور مجھے سب پتا چلا تو میں نے اپنے دوست کی امانت کو زمانے کی ٹھوکروں سے بچانے کا فیصلہ کیا۔ تمہاری پیدائش کے بعد میں نے سبین سے نکاح کر دیا تاکہ تمہارے باپ کا نام اور تحفظ دے سکو تمہیں۔ انہوں نے مہانور کے آنسو سے بھرے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ ان کے اپنے لہجے میں درد تھا۔ بیٹا، میں تمہیں اپنی سگی اولاد سے بڑھ کر چاہا ہے۔ میرے لیے کبھی اہم نہیں تھا کہ تم میرے دوست کی بیٹی ہو۔ تم میرے لیے میرے بھائی کی نشانی تھی اور ہمیشہ میری ہی بیٹی رہو گی۔ یہ الفاظ تسلی دینے کی بجائے مہانور کے ضبط کے آخری بندھن کو بھی توڑ گئے تھے۔ وہ دہاڑے مار مار کر رونے لگی۔ 20 سال تک وہ جس حقیقت سے بے خبر تھی وہ اتنی بھیانک اور دل دہلا دینے والی تھی۔ اس کا باپ مر چکا تھا۔ اس شخص جسے وہ اپنا سب کچھ مانتی تھی اس کا حقیقی باپ نہیں تھا۔ اس کا اپنا خاندان، اس کے دادا دادی، سب نے اس کے ماں اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کا وجود کرچی کرچی ہو کر بکھر رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے اپنی ماں کے گلے لگ گئی تھی۔ اس کا پورا جسم ناقابل برداشت اذیت سے کانپ رہا تھا۔ زمار حیات خاموشی سے یہ سب دیکھتا رہا۔ اس کے پاس کہنے یا کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ وہ آج صرف اپنے خاندان کے گناہوں کا تماشا دیکھنے آیا تھا۔ مہانور کی سسکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ اس کا وجود جو 20 سال تک ایک مضبوط شناخت کے سہارے کھڑا تھا آج ریت کے گروندے کی طرح بکھر چکا تھا۔ ایسے میں اسلم صاحب آگے بڑھے اور اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ ان کی شفقت بڑی پناہ میں مہانور کو ہمیشہ کی طرح سکون ملا تھا۔ میری بیٹی، ان کا لہجہ ممتا بڑا تھا۔ باپ خون کے رشتے سے نہیں، پرورش اور محبت سے بنتا ہے۔ میں نے تمہیں اپنی بیٹی سمجھ کر نہیں پالا، تم میری بیٹی ہو۔ اس کائنات کی سب سے بڑی سچائی یہی ہے۔ سارم میرا بھائی تھا اور تم اس کی نشانی ہی نہیں، میری بھی پہچان۔ میری زندگی کا سب سے بڑا اعزاز تمہیں پالنا ہے۔ ان کے الفاظ مرہم کی طرح تھے۔ مہانور نے روتے ہوئے ان کے سینے میں منہ چھپا لیا تھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ رشتے خون سے نہیں، احساس سے بنتے ہیں۔ سبین بیگم نے اپنے شوہر کی عظمت اور اپنی بیٹی کی ٹوٹتی ہوئی حالت کو دیکھا اور ایک فیصلہ کیا۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی مضبوطی ابھری تھی۔ انہوں نے زمار کی طرف دیکھا جو مجسمہ شرمندگی بنا کھڑا تھا۔ میں چلوں گی۔ اس کی آواز میں اب کوئی لرزش نہیں تھی۔ میں اس شخص کو یہ بتانے جاؤں گی کہ جس پودے کو انہوں نے جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا تھا اسے اللہ نے ایک شجر سایہ دار بنا کر دیا ہے۔ میں انہیں یہ بتانے جاؤں گی کہ میں ان کی معافی کی محتاج نہیں ہوں، مگر ایک مرتے ہوئے انسان کی آخری خواہش کا احترام کرنا جانتی۔ یہ فیصلہ سن کر زمار نے تشکر بری نظروں سے انہیں دیکھا۔ 1 گھنٹے بعد زمار کی گاڑی حیات مینشن کے وسیع و عریض گیٹ سے اندر داخل ہو رہی تھی۔ گاڑی میں ایک قیامت خیز خاموشی تھی۔ پچھلی سیٹ پر سبین بیگم اور مہانور بیٹھی ہوئی تھی۔ سبین بیگم کا چہرہ سپاٹ تھا۔ وہ باہر نظر آنے والی بے جا شان و شوکت کی بے تاثر نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں سے 20 سال پہلے انہیں دھتکارا گیا تھا۔ مہانور کے لیے سب کچھ ایک خواب کی طرح تھا۔ یہ عالیشان عمارت، یہ وسیع لان، یہ اس کے سگے دادا کا گھر تھا، مگر اسے یہاں اپنائیت کی بجائے ایک اجنبیت
اور سرد مہری کا احساس ہو رہا تھا۔ گاڑی پوچھ میں رکی، سمار نے دروازہ کھولا اور سب باہر نکلے۔ اسلم صاحب نے مہنور کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا، جیسے اسے ہمت دلا رہے ہوں۔ زو زمار کے پیچھے چلتے ہوئے حویلی کے اندر داخل ہوئے۔ اندر کی آرائش اور سجاوٹ کسی شاہی محل کا منظر پیش کر رہی تھی، مگر اس سب کے پیچھے پیچھے کھوکھلے پن اور ظلم کو آج سبین اور مہنور سے بہتر کوئی محسوس نہیں کر سکتا تھا۔ زمار انہیں سیدھا اپنے دادا سکندر حیات کے کمرے میں لے گیا۔ کمرے میں دواؤں کی بو اور ایک گہری اداسی پھیلی ہوئی تھی۔ سکندر حیات آنکھیں بند کیے بستر پر لیٹے تھے۔ ان کی سانسیں بے ترتیب چل رہی تھی۔ آہٹ پر انہوں نے اپنی آنکھیں کھولی۔ سامنے سبین کو کھڑا دیکھ ان کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے زندگی کی رمق لوٹ آئی۔ انہوں نے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ آگے بڑھایا۔ بہو، ان کی آواز بمشکل نکلی، آ گئی تم؟ سبین بیگم خاموش کھڑی رہی۔ مجھے معاف کر دو۔ ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی بہہ نکلی تھی۔ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ میں نے اپنے بیٹے کی امانت ٹھکرا دی۔ میں نے آپ کو اس اللہ کے لیے معاف کر دیا جس نے مجھے اسلم جیسے ہمسفر اور مہنور جیسی بیٹی سے نوازا۔ سبین کی آواز میں کوئی تلخی نہیں تھی، بس ایک وقار تھا۔ زبان آگے بڑھا، دادا جان یہ دیکھیے۔ اس نے مہنور کی طرف اشارہ کیا جو اپنے سوتیلے باپ کے پیچھے کھڑی تھی۔ یہ سالم چاچو کی بیٹی ہے، آپ کی پوتی مہنور۔ سکندر حیات نے تمام تر کمزوری کے باوجود اٹھنے کی کوشش کی۔ ان کی آنکھوں میں ایک دم سے ایسی چمک آئی جیسے کوئی بجھتا ہوا دیا آخری بار پوری طاقت سے بھڑک اٹھے۔ انہوں نے محبت اور حسرت بری نظروں سے مہنور کو دیکھا۔ میری پوتی؟ وہ خوشی سے رو پڑے۔ میرا سارم واپس آ گیا۔ انہوں نے سب کو قریب آنے کا اشارہ کیا۔ ان کی سانسیں اب اکھڑ رہی تھی۔ میرے مرنے سے پہلے میری ایک آخری خواہش پوری کر دو۔ انہوں نے زمار کا ہاتھ پکڑا اور دوسری طرف سے مہنور کا ہاتھ پکڑ کر زمار کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ میرے پوتے کی امانت ہے، ان دونوں کا نکاح کر دو، میرے خاندان کا قرض اتر جائے گا۔ یہ سننا تھا کہ کمرے میں موجود ہر شخص پر جیسے بجلی گر گئی تھی۔ مہنور نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ کھینچنا چاہا، مگر دادا کی گرفت مضبوط تھی۔ اس نے حیرت اور صدمے سے زمار کی طرف دیکھا، جسے اس نے آج تک صرف اپنے بھائی کے دوست کے طور پر ہی جانا تھا۔ آج ایک ہی دن پر اس پر اتنے انکشافات ہو رہے تھے کہ اس کا ذہن سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو بیٹھا تھا۔ وہ کچھ کہہ بھی نہ سکی تھی، بس بے جان آنکھوں سے اپنے روتے ہوئے دادا کو دیکھتی رہ گئی، جن کے لبوں پر اب ایک اطمینان بری مسکراہٹ تھی۔ سکندر حیات کے آخری الفاظ کمرے کی فضا میں معلق رہ گئے تھے۔ ان کی گرفت مہنور کے ہاتھ پر ڈھیلی پڑی تھی اور ان کا سر ایک طرف ڈلک گیا تھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک اطمینان تھا، جیسے انہوں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کا ازالہ کر دیا ہو، مگر وہاں موجود باقی سب لوگوں کے لیے وہ ایک نا ختم ہونے والی الجھن چھوڑ گئے تھے۔ زبان نے فوراً آگے بڑھ کر اپنے دادا کی نبض ٹٹولی تھی۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد اس نے آہستہ سے نفی میں سر ہلایا۔ دادا جان نہیں رہے۔ اس اعلان کے ساتھ ہی کمرے میں کہرام مچ گیا۔ حویلی کا ہر فرد جو اس آخری خواہش کا گواہ تھا سکتے کے عالم میں تھا۔ مہنور نے بے جان نظروں سے یہ سب دیکھا۔ ابھی چند گھنٹے پہلے تک وہ اپنی سادہ سی زندگی میں مگن تھی، اور اب وہ ایک اجنبی گھر میں کھڑی تھی، ایک ایسے شخص کی موت پر جسے وہ جانتی تک نہ تھی، اور ایک ایسے رشتے میں باندھ دی گئی تھی جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اس کا سر چکرا رہا تھا جیسے وہ خود کہیں اور موجود ہو اور یہ سب کسی فلم کا منظر ہو۔ اگلے چند دن حیات مینشن میں سوگ اور تعزیت کرنے والوں کی آمد و رفت میں گزرے۔ سبین بیگم نے اسلم صاحب کی رضامندی سے وہیں رکنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ان کا دل اس گھر میں رکنے کو نہیں مانتا تھا، مگر وہ اپنی بیٹی کے اس مشکل اور اجنبی ماحول میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ مہنور زیادہ تر وقت خاموش رہتی، وہ ایک ایسے دکھ کا حصہ بنی ہوئی تھی جو اس کا اپنا نہیں تھا، پھر بھی اس کی روح پر ایک گہرا بوجھ تھا۔ تعزیت کے تیسرے دن جب مہمانوں کا رش کچھ کم ہوا، ایک غیر متوقع واقعہ پیش آیا۔ حشمت بیگم، زمار کی دادی، جو اپنے شوہر کی موت کے بعد سے پتھر کا مجسمہ بنی ہوئی تھی، خود جل کر
उस कमरे में आई जहाँ सबीन और महानूर ठहरी हुई थी। उनके चेहरे पर हमेशा रहने वाला गुस्सा, गुरूर और तकब्बुर आज टूटा हुआ महसूस हो रहा था। वो सीधा सबीन बेगम के सामने आकर खड़ी हो गई। उनकी आंखों में सुर्खी और सूजी हुई थी। सिकंदर साहब ठीक कहते थे। उनकी आवाज भारी और शर्मिंदा थी। मैंने जुल्म किया, बहुत बड़ा जुल्म। सबीन बेगम खामोशी से उन्हें देखती रही। शायद शायद मैं तुम्हारी ही मुझे बददुआ लगी है। आज मेरे हाथ खाली है। उन्होंने अपने कांपते हुए हाथ महानूर के सर पर रखे, जो फौरन पीछे हट गई थी। मुझे माफ कर दो बेटी, तुम दोनों मुझे माफ कर दो। एक मगरूर औरत की आंखों से आंसुओं का बहना क़यामत से कम नहीं था। महानूर खामोश रही, मगर सबीन बेगम ने नरमी से उसका हाथ थाम लिया। मैंने आपको उसी दिन माफ कर दिया था जिस दिन अल्लाह ने मुझे बेटी की नेमत से नवाजा था। मेरे दिल में अब कोई गिला नहीं है। ये अल्फाज हशमत बेगम के लिए किसी सहारे से कम नहीं थे। वो फूट फूट कर रो पड़ी और सबीन की गले लग गई। सालों पुरानी बर्फ आज पिघल रही थी। अगले दिन जब घर में निस्बतन सुकून था, महानूर किचन में चली आई। वो इस घुटन ज़दा माहौल से अपने जहन में चलते हुए हजारों सवालात से तंग आ चुकी थी। उसने खुद को मसरूफ रखने के लिए काउंटर साफ करना शुरू कर दिया। वो इस घर में एक मेहमान थी, मगर दादी की आखिरी ख्वाहिश ने उसे एक अजीब से हक और जिम्मेदारी के एहसास में जकड़ लिया था। वो इस वक्त जमार किचन में दाखिल हुआ। दादा की मौत के बाद ये पहला मौका था कि वो दोनों इस तरह अकेले थे। फिजा में एक अजीब सी खामोशी और झिझक थी। जमार ने कुछ देर से खामोशी से काम करते हुए देखा, फिर आहिस्ता से बोला, एक कप कॉफी मिल सकती है? सर में बहुत दर्द है। उसका लहजा बहुत थका हुआ और बोझल था। महानूर ने बिना कुछ कहे इस बात पे सर हिलाया और कॉफी बनाने के लिए कीबोर्ड से जार निकाला। खामोशी में सिर्फ बर्तनों और चम्मच की आवाज सी थी। वो दोनों इस रिश्ते के बोझ तले जैसे दबे हुए थे, जो इन पर जबरदस्ती लाद दिया गया था। महानूर ने कॉफी का मग बनाकर उसके सामने काउंटर पर रखा। जमार ने एक नजर उसके संजीदा चेहरे को देखा और फिर मग उठा लिया। उसने कॉफी का एक घूंट लिया और बेख्तियार उसकी आंखों में एक हल्की सी हैरत उभरी। कॉफी बहुत अच्छी है, उसने धीरे से कहा। ये एक सादा सा जुमला था, मगर इस बोझल और पचीदा सूरत हाल में इन दोनों के दरमियान पहला नॉर्मल और मुस्बत राब्ता था। महलू ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ हल्का सा सर हिलाया। मगर इस एक लम्हे के लिए उनके दरमियान मौजूद तनाव की बर्फ में एक नन्ही सी दरार जरूर पड़ गई थी। जमार का जुमला काफी बहुत अच्छी है किचन की खामोशी में कुछ से गूंजता रहा। ये एक मामूली सी तारीफ थी, मगर इन हालात में मानूर को एक गैर मामूली अपनायत का एहसास दे गई। शायद इसलिए कि इस अजनबी और बोझल घर में ये पहला लम्हा था जब किसी ने उसके वजूद को, उसके घर काम को सराहा था। उसने बिना कुछ के सिर्फ सर हिलाया, मगर उसके अंदर जमी बर्फ में एक नन्ही सी हरारत जरूर पैदा हो। जमार ने कॉफी का एक और घूंट लिया, जिसे हिम्मत जमा कर रहा हो। वो जानता था कि असल और सबसे मुश्किल बात अभी बाकी थी। महानूर, उसने कुछ तकफ के बाद धीमे लहजे में पुकारा, मैं जानता हूँ कि पिछले चंद दिनों में तुम्हारी जिंदगी में एक तूफान आ गया है। ये घर, ये हालात, ये लोग, ये सब तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा। महानूर खामोश रही, मगर उसकी आंखों में आई नमी इस बात की गवाह थी कि जमार के अल्फाज ने सीधा उसके दिल पर असर किया था। इस माहौल में शायद ये बात करने का सही वक्त नहीं, मगर मैं मजीद खामोश रहकर तुम पर बोझ नहीं डालना चाहता। जमार ने कॉफी का मग काउंटर पर रखा और पूरी संजीदगी से उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। हमें दादा जान की आखिरी ख्वाहिश के बारे में बात करनी है। इस मौजू का जिक्र आते ही महानूर के तासुरात फिर से संजीदा और कदरे खौफजदा हो गए थे। जुमार ने इसकी घबराहट महसूस कर ली थी। देखो, मैं चाहता था कि तुम एक बात अच्छी तरह समझ लो। दादा ने जो फैसला किया है वो उनके अपने जज्बात और पछतावे का नतीजा था। वो शायद खानदान को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, मगर उनके चले जाने के बाद इस फैसले को तुम पर मुसल्लत करने का हक किसी को नहीं है, मुझे भी नहीं। वो एक लम्हे को रुका ताकि उसकी बात महानूर के जहन में उतर जाए। तुम पर किसी किस्म की कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जाएगी। अगर तुम इस शादी के लिए राजी नहीं हो तो तुम्हें सिर्फ एक बार नहीं कहना होगा और ये बात यही खत्म हो जाएगी। मैं ऐसी सोच नहीं रखता कि किसी की जिंदगी का फैसला उसकी मर्जी के बगैर करो।
یہ سن کر مہنور نے پہلی بار نظر اٹھا کر اسے غور سے دیکھا۔ زمار کی آنکھوں میں ایک ایسی سچائی اور خلوص تھا جسے حیات خاندان کے باقی افراد سے بالکل مختلف ثابت کر رہا تھا۔ زمار نے بات جاری رکھی، سچ کہوں اس سارے ہنگامے میں اگر کوئی اچھی بات ہوئی ہے تو یہ ہے کہ مجھے پتا چلا کہ میرے چاچو کی ایک نشانی اس دنیا میں موجود ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ تم میری کزن ہو۔ میں اس رشتے کو کسی زبردستی کے معاہدے سے خراب نہیں کرنا چاہتا۔ زمار کی باتوں نے مہنور کے دل پر بہت گہرا اثر کیا۔ اس کے اندر کی کشمکش کچھ کم ہوئی۔ اس نے چند لمحے سوچا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے دو چہرے گھوم گئے تھے، ایک اس کے حقیقی باپ کا جس کی تصویر اس نے صرف ایک بار دیکھی تھی، اور دوسرا اسلم صاحب کا جس نے اسے باپ کی محبت کا اصل مطلب سکھایا تھا۔ یہ گھر، یہ حویلی، یہ اس کے حقیقی باپ کا ورثہ تھا، یہاں اس کی جڑیں تھی۔ اگر وہ یہاں سے چلی گئی تو شاید اپنے باپ کی اس نشانی سے بھی دور ہو جائے گی۔ اس نے ایک فیصلہ کیا، میں اس گھر میں رہنا چاہتی ہوں۔ مہنور کی دھیمی مگر پر اعتماد آواز تھی۔ یہ میرے بابا کا گھر ہے، میں ان کی یادوں کے قریب رہنا چاہتی ہوں۔ زمار نے خاموشی سے سر ہلایا، جیسے اس کے اگلے جملے کا منتظر ہو، اور میں اس نکاح کے لیے تیار ہوں۔ اس نے ہمت جمع کر کے کہا۔ زمار کے چہرے پر حیرت کے آثار نمایاں ہوا۔ مگر میری ایک شرط ہے، کہو۔ میں شادی کروں گی مگر میری رخصتی اس گھر سے نہیں ہوگی۔ مہنور کی آنکھوں میں ایک اٹل فیصلہ تھا۔ میری رخصتی اسی گھر سے ہوگی جہاں میں نے اپنی زندگی کے 20 سال گزارے ہیں۔ اس شخص کے ہاتھوں سے ہوگی جس نے مجھے پالا ہے اور پوسا ہے۔ میں دنیا کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں اسلم صاحب کی بیٹی ہوں۔ یہ ایک غیر متوقع مگر انتہائی باوقار شرط تھی۔ زمار ایک لمحے کے لیے اس لڑکی کی سوچ اور خودداری سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا، جو اپنے محسن کی عزت کو اپنی نئی زندگی کی بنیاد بنانا چاہتی تھی۔ اس کے لبوں پر ایک بے ساختہ مسکراہٹ ابھری۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اس نے فوراً جواب دیا۔ وہ بھی تمہارا گھر ہے اور یہ بھی تمہارا گھر ہے۔ تمہاری رخصتی وہیں سے ہوگی جہاں سے تم چاہو گی، یہ تمہارا حق ہے۔ زمار کے اس فوری اور باعزت جواب نے مہنور کے دل میں رہی صحیح جھجک بھی ختم کر دی تھی۔ اسے پہلی بار اس اجنبی کزن میں ایک امید کی کرن نظر آئی، ایک ایسا ساتھی جو شاید اس کی خودداری، اس کے اصولوں کا احترام کرنا جانتا تھا۔ مہنور کی شرط، زمار کی فوری رضامندی، ان کے مستقبل کے رشتے کی بنیاد رکھ دی تھی۔ یہ بنیاد کسی جذباتی لگاؤ پر نہیں بلکہ باہمی احترام اور ایک دوسرے کے اصولوں کو تسلیم کرنے پر قائم ہوئی تھی۔ جب یہ فیصلہ دونوں خاندانوں تک پہنچا تو سب نے اسے خوش دلی اور سکون کے ساتھ قبول کیا۔ اسلم صاحب اور سبین بیگم کو اس بات کا اطمینان تھا کہ ان کی بیٹی ایک ایسے شخص کے ساتھ منسلک ہونے جا رہی ہے جو اس کی اور اس کی ماضی کی عزت کرنا چاہتا تھا۔ دوسری طرف حیات مینشن میں بھی حشمت بیگم نے چپ چاپ اس فیصلے پر سر تسلیم خم کر دیا، جیسے وہ اپنے شوہر کی آخری خواہش کو پورا کر کے اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتی ہو۔ اگلے چند ہفتے شادی کی تیاریوں میں گزر گئے۔ یہ کوئی روایتی شادی نہیں تھی جس میں ڈھولک کی تھاپ اور خوشیوں کے کہکے گونجتے۔ اس رشتے کی بنیاد میں دکھ، پچھتاوے اور ایک موت کا سایہ تھا، اس لیے وہ دونوں طرف سادگی اور وقار کا ملحوظ خاطر رکھا گیا تھا۔ مہنور اپنی شرط کے مطابق زیادہ تر وقت اپنے پرانے گھر میں رہی۔ اسلم اور سبین بیگم نے اپنی لاڈلی بیٹی کو رخصت کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو بھی تھے اور جدائی کا غم بھی۔ وہ گھر جو 20 سال تک مہنور کی ہنسی سے آباد تھا، اب اس کی رخصتی کے تصور سے سونا لگ رہا تھا۔ آخرکار وہ دن بھی آ پہنچا۔ ایک سادہ مگر پروقار تقریب میں نکاح کے بول پڑے گئے۔ مہنور سالم حیات کی بیٹی کالونی اور شرعی طور پر زمار حیات کی بیوی بن گئی۔ رخصتی کا لمحہ دل تھام لینے والا تھا۔ مہنور سرخ جوڑے میں ملبوس اپنے اس باپ کے سینے سے لگی رو رہی تھی جس لیے اسے خون کا رشتہ نہ ہوتے ہوئے بھی اپنی جان سے بڑھ کر چاہا تھا۔ اسلم صاحب نے اس کی پیشانی چومتے ہوئے کہا، بیٹی تم ہمیشہ میری بہادر بچی رہی ہو اور آگے بھی رہنا۔ وہ تمہارا حق ہے جو تمہیں ملا ہے، اسے خوشی سے قبول کرنا۔ پھر انہوں نے زمار کے کندھے پر
ہاتھ رکھا۔ ان کے لہجے میں اپنے باپ کی التجا تھی، ان کا خیال رکھنا۔ یہ میری بیٹی نہیں، میرے بھائی کی بھی امانت ہے، اس کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہ آنے دینا۔ آپ فکر نہ کریں، زمار نے انہیں پوری سنجیدگی سے یقین دلایا تھا۔ مہانور کی خوشی اور عزت اب میری ذمہ داری ہے۔ جب مہانور کی گاڑی حیات مینشن کے گیٹ سے اندر داخل ہوئی تو اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ آج وہ یہاں ایک بوجھ یا ایک راز بن کر نہیں، بلکہ اس گھر کی بہو، زمار حیات کی بیوی بن کر آئی تھی۔ حشمت بیگم خود دروازے پر اس کی استقبال کے لیے کھڑی تھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اپنی پوتی اور بہو کو گلے لگایا اور ان کی آنکھوں میں بہتے آنسو ماضی کے تمام زخموں کو دھو رہے تھے۔ 20 سال کا ایک تکلیف دہ باپ آج اپنی منطقی انجام کو پہنچا تھا۔ رات کو جب مہانور کو زمار کے کمرے میں پہنچایا گیا تو سہمی ہوئی سی بیٹھی تھی۔ کمرہ خاموشی خوبصورتی سے سجا ہوا تھا، مگر ماحول میں ایک شدید اجنبیت اور جھجک تھی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی زندگی ایسے موڑ پر آ جائے گی۔ کچھ دیر بعد زمار کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے مہانور کی گھبراہٹ اور پریشانی کو ایک ہی نظر میں بھانپ لیا۔ اس کے پاس آنے کے بجائے کچھ فاصلے پر رک گیا۔ میں جانتا ہوں کہ یہ سب آسان نہیں ہے۔ اس کی آواز میں گہری ہمدردی تھی۔ ہم دونوں کے لیے ایک نیا اور غیر متوقع سفر ہے۔ ہم اسے ایک دوسرے کے لیے آسان بنانے کی کوشش کریں گے۔ مہانور نے خاموشی سے صرف اس کی طرف دیکھا۔ زمار ہلکا سا مسکرایا۔ تم آرام سے سو جاؤ، تمہیں فکر کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ رشتہ ایک معاہدے سے شروع ہوا، مگر میں چاہتا ہوں کہ اس کی بنیاد اعتماد اور سکون پر ہو۔ یہ کہہ کر اس نے صوفے سے کشن اٹھائے اور دوسری طرف فرش پر بستر بچھانے لگا۔ مہانور حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ آپ، جب تک تم اس رشتے کو دل سے قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو جاؤ، تب تک میرا فرض ہے کہ میں تمہیں مکمل وقت اور سپیس دوں۔ اس نے بہت نرمی سے کہا، ابھی کے لیے تم صرف میری ذمہ داری نہیں، میرے چاچو کی امانت بھی ہو، اور میں امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ یہ کہہ کر وہ خاموشی سے لیٹ گیا۔ مہانور کی آنکھوں میں حیرت اور ایک نئی قسم کی عزت کی چمک ابھری۔ شخص نے آج رات اپنے عمل سے وہ کر دکھایا تھا جو شاید بڑے بڑے دعوے بھی ثابت نہیں کر سکتے تھے۔ اس نے مہانور کے دل میں احترام اور شاید ایک ننھی سی امید کا بیج بو دیا تھا۔ زمار کے اس غیر متوقع اور باعزت رویے نے مہانور کے دل پر ایک نقش چھوڑ دیا تھا۔ اگلی صبح جب وہ ناشتے کی میز پر ملے تو ماحول میں اب بھی جھجک تھی، مگر اس میں گھبراہٹ کی جگہ ایک نرمی اور احترام نے لے لی تھی۔ ان کی زندگی ایک نئی، خاموش اور غیر یقینی ڈگر پر چل پڑی تھی۔ زمار اپنے کام پر چلا جاتا اور مہانور اس وسیع عریض حویلی میں اپنی جگہ تلاش کرنے کی کوشش کرتی۔ یہ گھر اب اس کا تھا، مگر اس کی ہر دیوار، ہر کونا اسے اجنبی لگتا تھا۔ ایک دن اس نے ہمت کر کے حشمت بیگم سے پوچھا، دادی، کیا میرے بابا کا کوئی کمرہ تھا اس گھر میں؟ حشمت بیگم نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں پرانا پچھتاوا تازہ ہو گیا تھا۔ انہوں نے دراز سے ایک چابی نکالی اور مہانور کا ہاتھ تھام کر اسے حویلی کے ایک پرانے حصے کی طرف لے گئے۔ ایک بند دروازے کے سامنے رک کر انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے تالا کھولا تھا۔ تمہارے دادا نے اس کے جانے کے بعد یہ کمرہ بند کر دیا تھا۔ ہم میں سے کسی میں ہمت نہیں ہوئی تھی کہ دوبارہ اسے کھولے۔ آج ہی اپنی اصل وارث کا منتظر ہے۔ مہانور نے دھیرے سے دروازہ کھولا۔ کمرے میں گرد کی ایک تہہ جمی تھی، مگر ہر چیز اپنی جگہ پر موجود تھی۔ کتابوں سے بھری الماری، اسٹڈی ٹیبل پر پڑا ایک پرانا قلم، دیوار پر لگی ایک دھندلی سی تصویر، یہ اس کے باپ کی دنیا تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے کتابوں کو چھوا، جیسے وہ اپنے باپ کے لمس کو محسوس کر رہی ہو۔ اسے ایک پرانی ڈائری ملی۔ اس کے اوراق پوسیدہ ہو چکے تھے، مگر ان میں سالم حیات کی سوچ، اس کے خواب اور سبیل بیگم کے لیے اس کی محبت کی داستان محفوظ تھی۔ وہ روز اس کمرے میں کئی گھنٹے گزارتی، اپنے باپ کی تحریروں کو پڑھتی اور اس شخص کی شخصیت کو سمجھنے کی کوشش کرتی جس کا وہ خون تھی۔ اسے پتا چلا کہ اس کا باپ ایک حساس، ذہین اور زندگی سے بھرپور انسان تھا جو دنیا کو بدلنا چاہتا تھا۔ ایک شام زمار جب کام سے واپس آیا تو اس نے مہانور کو
اسی کمرے میں ڈائری پڑھتے ہوئے پائے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ زمار خاموشی سے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ بہت محبت کرتے تھے میری ماں سے، مہنور نے روندی ہوئی آواز میں کہا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا نام مہنور رکھیں گے کیونکہ وہ ان کی تاریک زندگی میں چاند کی طرح بن کر آئے گی۔ زمار خاموشی سے ان کی باتیں سنتا رہا۔ آج پہلی بار مہنور اس کے سامنے کھل کر اپنے جذبات کا اظہار کر رہی تھی۔ مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ میں اس گھر کے لائق نہیں، مہنور نے آہستہ سے کہا۔ ایسا کیوں سوچتی ہوں؟ زمار نے نرمی سے پوچھا۔ یہ گھر تم سے ہے مہنور، تمہارے آنے سے پہلے یہ صرف ایک عمارت تھی جس میں لوگ رہتے تھے، اب اس میں زندگی کا احساس ہوتا ہے۔ اس نے ایک لمحے کو وقفہ لیا، کہا۔ میں اکثر اپنے چاچو کے بارے میں سوچتا تھا۔ ابو بتاتے تھے کہ وہ خاندان میں سب سے مختلف تھے، اصولوں کے ذات سے زیادہ دل کی سنتے تھے۔ شاید تم بالکل ان پر گئی۔ اس رات ان دونوں کے درمیان موجود اجنبیت کی دیوار مکمل طور پر گر گئی۔ وہ صرف ایک دوسرے کے معاہدے کے تحت بندے وہ لوگ نہیں تھے، بلکہ دو ایسے لوگ تھے جو ایک دوسرے کے دکھ و تنہائی کو سمجھنے لگے تھے۔ مہنور نے اس رات جماعت کے لیے خود کافی بنائی اور جماعت اگلے دن گھر آتے اس کے لیے پسندیدہ مصنف کی کتاب لے آیا۔ الفاظ کم تھے مگر خاموش احساسات کا ایک مضبوط رشتہ پروان چڑھ رہا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی نہیں رہے تھے، وہ دوست بن رہے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور ان کے رشتے میں موجود احترام دوستی میں، اور دوستی ایک انچھوئے احساس میں بدلنے لگی۔ یہ احساس محبت کا تھا۔ مہنور کو جماعت کی خاموش طبیعت، اس کا خیال رکھنے والا انداز اور اس کا خلوص اچھا لگنے لگا تھا۔ زمار بھی مہنور کی سادگی، اس کی ذہانت اور اس کی خودداری کا متعارف ہوتا جا رہا تھا۔ حیات مینشن، جو کبھی صرف ذمہ داریوں اور روایات کا مرکز تھا، اب اس کے لیے سکون اور خوشی کا باعث بن رہا تھا، اور اس خوشی کا مرکز تھی مہنور۔ اسے اپنے احساسات کا بھرپور ادراک تھا۔ اس دن ہوا جب ایک خاندانی تقریب میں اس کی ایک دور کی کزن نے جماعت کے ساتھ کچھ زیادہ ہی بےتکلفی سے بات کرنے کی کوشش کی۔ مہنور نے جب یہ دیکھا تو اس کے دل میں ایک عجیب سی چبھن ہوئی، ایک ایسی جلن جو وہ پہلے کبھی محسوس نہیں کر سکی تھی۔ اسے پہلی بار یہ احساس ہوا کہ جماعت پر اب صرف اس کا قانونی نہیں بلکہ دلی حق بھی ہے۔ ہاں، اسے زمار سے محبت ہو چکی تھی اور ہونی بھی چاہیے تھی کیونکہ اس کا شوہر تھا، وہ کر سکتی تھی، اسے پورا حق تھا۔ اس رات وہ بے چین سی چھت پر ٹہل رہی تھی۔ چاند اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا مگر اس کا دل کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ یہاں اکیلے کیا کر رہی ہوں؟ زمار کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ وہ نہ جانے کب اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا تھا۔ بس نیند نہیں آ رہی تھی، مہنور نے بہانہ بنایا۔ زمار اس کے پاس آ کر ریکنگ پر کھڑا ہو گیا۔ کیا بات ہے؟ تم کچھ پریشان لگ رہی ہو؟ مہنور خاموش رہی۔ وہ کیسے بتاتی کہ اس کی پریشانی کی وجہ وہ خود ہے؟ زمار نے اس کی خاموشی کو محسوس کیا۔ تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ میں صرف تمہارا ہی رہوں گا۔ اور مہنور ساکت رہ گئی۔ وہ اس کے دل میں چلتی ہر بات جان گیا تھا۔ اسے لگا اب وہ کبھی بھی ہل نہیں سکے گی۔ کیا اس کا رشتہ اتنا گہرا تھا کہ وہ سب جان گیا؟ وہ دھیرے سے اس کی طرف مڑا۔ مہنور، جب دادا جان نے ہمارا رشتہ جوڑا تھا تو میں نے اسے ان کی آخری خواہش اور اپنی ذمہ داری سمجھ کر قبول کیا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ اپنے چاچو کی امانت کی حفاظت کروں گا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور مہنور کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ اس کی اپنی آنکھوں میں گہری سچی محبت کی چمک تھی۔ لیکن میں غلط تھا۔ تم میرے لیے صرف ایک امانت یا ذمہ داری نہیں ہو، ان چند مہینوں میں تم اس گھر کی روح، میری زندگی کا سکون اور میری محبت بن گئی ہو۔ مہنور نے ناقابل یقین نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کے دل کی دھڑکن جیسے رک گئی ہو۔ میں نے اس رشتے کو ایک سمجھوتے کے طور پر قبول کیا تھا۔ مہنور نے بھی ہمت کر کے اپنے دل کی بات کہہ دی، مگر آپ نے اپنے خلوص، اپنی عزت اور اپنی محبت سے اسے میری زندگی کی سب سے خوبصورت حقیقت بنا دیا ہے۔ زمار کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ بڑھا کر مہنور کا ہاتھ تھام لیا۔ دادا نے کہا تھا کہ تم میرے پوتے کی امانت ہو، مگر آج میں کہتا ہوں کہ تم زمار حیات کی زندگی ہو۔
اس نے نرمی سے ماہنور کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگایا۔ کیا تم اس سفر میں ہمیشہ میرا ساتھ دو گی؟ ماہنور کی آنکھوں میں خوشی کے 2 آنسو ڈھلک پڑے تھے۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کا جواب آنسوؤں اور ایک دلکش مسکراہٹ میں پوشیدہ تھا۔ آج چاند کی روشنی میں 2 روحیں جو ماضی کے بوجھ تلے ملی تھی ہمیشہ کے لیے ایک ہو رہی تھی۔ ان کی محبت کی کہانی کسی طوفانی دریا سے شروع ہوئی تھی، مگر اب ایک پرسکون اور گہرے سمندر کی طرح اپنی منزل پا چکی تھی۔